खुदावंद यसु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का फजल और उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ होती रहे। और आज का कलाम जो हम आज सुनने को हैं, उनमें जो सब्जेक्ट मजमून हैं वो दो हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक बहुत ही ज़रूरी जो अव्वल है वो पेश किया जा रहा है। तो इसमें रोज़े के बारे में, फास्टिंग के बारे में है और शायद रवानी के बारे में है, जो आज हम जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम इसको लेते हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी हम आज इसके बारे में सुनेंगे। और खुदावंद आपको बरकत दे, आपको भी बरकत दे। तो हम पहले दुआ करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि जब हम कलाम को सुनते हैं तो अपने कान और आंखें खुली रखें। जब हम दुआ करते हैं तो अपनी आंखें बंद करें, तो खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उससे कुव्वत मांगे। कदूस कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, तेरे फजल के तक के पास आते हैं जो तूने बचा रखा है। आज खुदावंद एक एक जान को खुदावंद मसार मखसूस कर और आमद सानी के लिए तैयार कर। तेरी ये खुदावंद तमाम उन बातों को याद करें जो तूने अपने वादों में दी हुई हैं, और तेरी ये खुदावंद खिदमत गुजारी के काम को सरंजाम देते रहें, दूसरों को खुदावंद तैयार करते रहें। हमें कमी कमजोरियां जाती रहें, तेरे रूल कुदस की कुदरत के वसीले से हम खुदावंद कायम और दायम रहें और तेरी कुर्बत में रहें। तेरे ही कदूस मेहरबान यसु मसीह के कादर नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि दुआओं का असर जो है ये हमारी पावर है, क्योंकि हमारी पावर जो है ये दुआ है। जब हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह मत्ती की इंजील उसका 4 बाब पहली आयत में देखते हैं कि रूह यस्सु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। अब इस बात को आप लें कि जंगल में जाने का मकसद क्या था। जंगल में जाने का मकसद 40 दिन तक रहने का ये था कि खुदा की कुर्बत जो थी यसु मसीह के साथ होती, क्योंकि वो जिस्मानी होकर रूहानी बनना चाहता था। इसलिए वो रूहानी कुव्वत को पाने के लिए खुदा के करीब गया और उसकी कुर्बत में रहकर उसने वो जलाल पा लिया जो उसने जाहिर करना था खुदावंद यसु मसीह ने दुनिया पर। इसलिए खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए खुदावंद यसु मसीह 40 दिन तक फाका कशी करता है, रोज़ा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि कई ऐसी बाइबल हम देखते हैं उसमें तर्जमा जो है रोज़ा लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब वो उस जंगल में रहा तो ये नहीं कि उसके आसपास जो थे कोई लोग थे या कोई और चीज़ें थी, नहीं, वो अकेला जंगल में था और उसकी कुर्बत जो थी वो खुदा के साथ थी और खुदा उसे तकवीयत दे रहा था और उसे समझा रहा था। इतनी पावर उसमें कर रहा था क्योंकि खुदावंद यसु मसीह खुदा का बेटा बन के आया, लेकिन वो छठे अदद में था, लेकिन 7वें अदद वाले के साथ होकर वो कामल होना चाहता था, क्योंकि खुदा 7वां अदद रखता है, पूरा कामल है, और 6 अदद हम हैं जो इंसान हैं। यसु मसीह ने ये काम जो था खुदा की मर्जी के मुताबिक जंगल में जाकर दुआ की और दुआ मुसलसल करता रहा और उसमें रहा। जब हम दुआ करते हैं, रोजे में अगर होते हैं, तो हम भूख या तंग होने से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हम फास्टिंग में हैं और हमने उस चीज़ों को सोचते ही नहीं, फिर हम दुआ में मगन रहते हैं और खुदा की कुर्बत को पूरा करते हैं। नंबर 1, पूरे ईमान और यकीन के साथ जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो इस दुआ को कोई रोक नहीं सकता। और शैतान शिकस्त खाता है। शैतान ने शिकस्त खाई यसु मसीह से। शैतान को आप भी हरा सकते हैं, आप भी उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको भी वही पावर दिया। नंबर 2, जब आप दिए गए अख्तियार को जानते हुए और ईमान के वसीले से, आप दिए हुए अख्तियार को जानते हुए जो आपको मिला है यसु मसीह में होकर, उसको जानते हुए ईमान के वसीले से जो आपको नवाजा गया है,
اور ریلیشن شپ آپ کا خدا کے ساتھ بنایا گیا ہے. اسی ایمان کو لے کر جب آپ ابلیس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. یہ دعا بھی ایک جنگ ہی ہے ابلیس کے سامنے, کیونکہ جب ابلیس دعا کو روک نہیں پاتا تو یہ آپ کی جیت بن جاتی ہے, کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے, آپ کا تعلق جو ہے, آپ کا رشتہ جو ہے اس خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے جس نے یسوع مسیح کو بھی کامل کر کے استعمال کیا, اور وہ روح القدس جس سے وہ کامل ہو کر نکلا باہر وہی آپ کو بھی دیا گیا. آپ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 16 باب ہم جب 17 آیت پڑھتے ہیں تو کوئی ایک آیت کو پڑھیں. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. آمین. یہ کس بنا پر ایسے کام ہونے ہیں؟ دعا کے وسیلے سے. آج بھی دعا آپ کی عرش بری پر پہنچی. کیوں؟ آپ نے اتفاق کیا, 3 لوگوں نے دعا کی, اور خداوند کہتا ہے کہ جب 2 لوگ بھی متفق ہو کر زمین پر دعا کرتے ہیں تو آسمان ان کے لیے کھل جاتا ہے. آپ کی دعاؤں کا جواب ہے کہ خدا مدد کرے گا. یہی بات ہے کہ آپ کے سامنے اس پیغام کو آج رکھا گیا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ بنے, آپ دعا میں خدا کے ساتھ قربت رکھیں, اور چاہے آپ روزہ رکھ کے کرتے ہیں چاہے آپ روزے کے بغیر کرتے ہیں, اس کو آپ بڑھائیں, اس دورانیے کو بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ آپ خدا کے ساتھ رہیں. تبھی آپ اس تبدیلی کے دن میں جب خداوند یسوع مسیح خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نسرینگے کے ساتھ اتر آئے گا تو موئے ہوئے تو جی اٹھیں گے, جب ہم باقی ہوں گے تو زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. لیکن یہ مضبوطی آپ کو ایمان کے وسیلے سے دعا سے ملنے والی ہے, اور دعا سے ہی ملتی ہے. اور جب ہم روح القدس میں بھر کر دعا کرتے ہیں تو خدا کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں, اس کے لیے ہم اس کے وعدوں کو یاد کرائیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو داؤد نبی بھی جب دعا کرتا تھا, کتنے زبور آپ دیکھیں کہ وہ خدا کے وعدوں کو یاد کراتا کہ خدا تو نے وعدہ کیا ہوا, تو نے وعدہ کیا ہے, تو نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں دعا کروں گا, تو نے وعدہ کیا جب میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا, تو نے وعدہ کیا جب میں تیری طرف رجوع لاؤں گا. یہ وعدے خدا کو یاد کرائیں. جب آپ خدا کے وعدے خدا کو یاد کرائیں گے تو شیطان بھی سن رہا ہوگا, وہ آپ کی دعا کو ہرگز روک نہیں سکے گا. یہ رکاوٹ جو بناتا ہے شیطان, وہ رکاوٹ کبھی نہیں بنا سکے گا. میں آپ کو اس سبجیکٹ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے جب دعا کی جاتی ہے تو رکاوٹیں ہوتی ہیں, وہ کس طرح دور کی جاتی ہیں. تو ہم نے 3 باتوں کو سیکھ لیا. چوتھی بات جب ہم دیکھتے ہیں, جب سچائی سے بھر کر ایمان کے ساتھ قدرت پر انصار کر کے دعا کریں گے تو کلام میں لکھی ہوئی تمام بیانات جو ہیں اس کے مطابق ہم اتر آئیں گے دل میں, خدا کے اپنے دل میں جگہ بنا لیں گے, خدا کے دل میں جگہ بنا لیں گے, ہم ایک جگہ ہو جائیں گے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. کیونکہ یسوع مسیح کا جو دنیا میں رہنے کا مقصد تھا نا, وہ یہی تھا کہ اے باپ, جس طرح میں تجھ میں ہوں اور یہ ہم میں ہوں اور ایک ہی ہو جائیں. یہ خداوند یسوع مسیح کا مقصد تھا. اور یہ مقصد جو تھا, جو باغ عدن میں تھا, یہی تھا کہ خدا کے پاس اس کا بندہ آدم اور حوا آتی تھی, دونوں مل کر خدا کے اس مقصد کو پورا کرتے تھے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں کیا کرتے تھے, باتیں کرتے تھے. خدا اس کو بتاتا تھا میں تمہارے لیے میں نے کیا کیا کیا, اور وہ خدا کی آگے سے کیا کرتے تھے, شکر گزاری کرتے تھے. ہمارے لیے کیا کیا بنا دیا, اتنے انمول چیزیں بنا دی, اتنی اچھی خوراک بنا دی, اتنی زندگی دے دی. یہ تمام چیزوں کے لیے آپ بھی خدا کے شکر گزار بنے, کیونکہ خدا نے آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے, اور روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں. روحانیت کا جب آپ استعمال کریں گے, قوتوں کا استعمال کریں گے, اپنے دی ہوئی خدا کی طرف سے جو اتھارٹی ہے
جو آپ کو ملی ہے اس کا آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ مخلص دل، خالص دل اور اصلی سچائی سے واقف ہو جائیں گے، تو آپ کی دعا کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی انسان نہ کوئی شیطان آپ کی دعاؤں کی آگے رکاوٹ بنا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھا پیغام آپ کے سامنے کہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ خدا دعا کا جواب کس طرح دیتا ہے، اور آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے یہ 5 چیزوں کے مطابق کہ آپ کی دعا رک نہ سکے اور رک نہیں پائے گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اب پنہ کھولتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں تو 2 طرفہ آ جاتی ہے، 2 طرفہ کتاب پیغام ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتا ہے کچھ ادھر بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں یہ اب آج آپ کے سامنے آیا کہ دعا ایک چین کی طرح ہے، دعا ایک چین کی طرح ہے جو روزے میں جڑ جاتی ہے، دعا ایک چین کی طرح ہے جو اب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ جڑ جاتی ہے، اور یہی بات ہے کہ خدا کے سامنے قابل قبول بن جاتی ہے۔ بولے ہاللیلویا، آواز آئی ہے اور چاہتا ہوں میں آمین آمین۔ یسوع مسیح خدا کی حضوری میں رہا 40 دن، اور اسی طرح ایلیا بھی 40 دن رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی 40 دن ایک بار اور پھر 40 دن ایک بار رہا۔ جب خدا کی آپ کے پاس قربت ہوگی، خدا کے ساتھ آپ ہوں گے، تو آپ کو کسی خوراک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب مکاشفہ یوحنا کی معرفت کھایا تو اس میں اس نے کہا کہ وہاں لعنت نہ ہوگی، کوئی بھی خوراک کے محتاج نہ ہوں گے، نہ روشنی کے نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہوں گے، وہاں خدا ان کو خود روشن کر دے گا اور انہیں کسی چیز کی حاجت نہ رہے گی، اور وہ انسان جو ہوں گے فرشتوں کی مانند بن جائیں گے، وہاں بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ بعض مذاہب میں تو شادیاں یہاں بھی ادھر بھی ادھر۔ یہ بات ہے کہ انسانی خواہشات ہیں نا وہ یہیں پہ رہ جائیں گی، اور انسان روحانی بن جائے گا، اور روحانی ہی ہم نے تو بننا ہے۔ یسوع مسیح یہاں سے جب گیا تو کیا بن کے گیا؟ روحانی۔ وہ روح اور خوشی اور جتنی بھی طاقت تھی اس میں، وہ سب اس میں پاور جو آئی تھی، خداوند یسوع مسیح وہ بن کے گیا۔ اب وہ ایک وعدہ بھی ہمیں کر کے گیا، اور وعدہ کا جو انصار ہے وہ بائبل مقدس میں یہ کہا گیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی رکھو۔ خدا کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرو، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں لیکن میری بات ہرگز نہ ٹلے۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وعدے میں آ کر ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پاورفل بن جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی مور ہو جاتی ہے، اتھینٹک ہو جاتی ہے دعا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مور لگا دیتے ہیں، نیچے دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں خداوند اے آسمانی باپ، یہ ساری دعا تو سن اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، تو وہ رک نہیں سکتی، شیطان اسے روک نہیں سکتا، اور آپ اپنی قوت، اپنی بلائی، اپنی چنگائی اور اپنی نیکیاں، اپنے اعمال کے سبب سے اگر اسے کچھ کہیں تو وہ نہیں سنتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہیکل میں 2 شخص گئے، تو جب ایک شخص نے کہا کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو جو ہے یقی دیتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، بہت سے اس نے ایسے کام دکھائے کہ اس کو اپنی راست بازی پر فخر کرنے لگا۔ جب وہ اپنی راست بازی پر فخر کرنے لگا تو خدا نے اس کی یہ بات دعا نہیں سنی، لیکن اس شخص کی دعا سنی جو پیچھے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے باپ آسمانی مجھے معاف کر۔ اس نے یہی الفاظ رکھے کہ میں جو ہوں گناہگار ہوں۔ یہ بات ہونی چاہیے ہمارے دل میں، اقرار ہونا چاہیے۔ جب ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں
تو یقیناً 1 مہینے میں اگر ہم نے کسی سے غصے ہوئے ہیں یا کسی کے ساتھ خلاف بات کی ہے یا کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ہم یاد کریں، اس کو یاد کریں، موقع ملتا ہے یاد کریں اور اپنے ذہن میں اس کو رکھ کے اس کو معاف کریں۔ جب آپ معاف کریں گے اس کو تو خدا سے معافی مانگیں گے تو یقیناً معافی ہو جائے گی، پھر آپ اس شراکت میں شریک ہو سکتے ہیں جو آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ ایسے آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ لکھا ہے غیر مناسب طور پر کوئی نہ اسے لے، کیونکہ جب تک اقرار نہیں ہوتا تو تب تک آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کا جو خون ہے جو اس نے اپنے بیٹے میں ہو کر ہمیں دیا اور بہایا گیا، اور اس صلیب پر اس نے کیلوں سے جڑ کر اسے بہا دیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اوپر ہی کہا کہ باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی معافی کے الفاظ جو ہیں وہ پوری دنیا میں دہرائے جاتے ہیں، کیونکہ ایسا جو نجات دہندہ یا رسول یا نبی ہوا ہی نہیں جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہو، اور اس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا اور معافی کی ہدایت دی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مسیحیت کے 2 ہی نام ہیں، ایک محبت اور دوسرا معافی ہے۔ اگر ہم اس ناموں سے واقف ہیں تو ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے کے سامنے اقرار کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں معاف کرے۔ اور جب ہم اس خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں تو جان لیں کہ اسرائیل قوم جب مصر میں آئی، مصر سے نکلی تو آگے بیابان میں آئی تو انہیں بھی آسمانی من دیا گیا، آسمانی خوراک دی گئی، اور وہ جسمانی رہی کیونکہ وہ جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ان کے لیے تھی، اور بعد میں جب وہ پہنچے وہاں تو وہ موقوف ہو گئی جسمانی زندگی رکھنے کے لیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو آسمان سے اترا ہوں، میں جو آسمان سے اتری روٹی ہوں، یہ جو کھائے گا ہمیشہ کی زندگی رکھے گا، اور وہ مرے گا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی رکھے گا۔ اور اس نے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 56 آیت میں صاف صاف کہہ دیا کہ جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، میں اسے آخری دن کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون جو ہے یہ مشابہت دی جاتی ہے جب ہم وہ حصہ لیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب آخری کھانا کھایا شاگردوں کے ساتھ تو اس نے یہ بات کہی کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں ہم اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی معافی کو، اس کی زندگی کو، ہمیشہ کی ابدی خوشی کو اور گناہوں کی معافی کو یاد کرتے ہیں جو ہمیں مل چکی ہے، اور جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس میں شامل رہتے ہیں اور اس میں قائم رہتے ہیں۔ تو اور یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا ہے میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پرانی بات بھول گئے، جب آسمان سے روٹی اترتی ان کو زندگی دے دی تھی، کیا یہ روٹی جو خداوند یسوع مسیح اترا ہے یہ زندگی نہ دے گا؟ یہ زندگی ہے، ابدی نجات ہے، یہی ہے ہمارے لیے قائم رہنے کی باتیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں کلام کے وسیلے سے۔ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ بالکل اتھینٹک ہے، اور یہی ہے کہ آپ اس پر قائم رہیں گے اس دن آپ جی اٹھیں گے۔ اس دن کب؟ جب خداوند یسوع مسیح خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نسرنگے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اتر آئے گا۔ یہ ہے بات۔ اور یہ ریپچر جو ہے پہلے تو ہو چکا ہے، ابھی جو ہونے والا ہے وہ ہے متی 25 باب کی 31 آیت والی بات، وہ پوری ہونے والی ہے۔ پھر آسمان پر جب دیکھا جائے گا تو یسوع مسیح لاکھوں فرشتوں کے ساتھ کیا ہے؟ آئے گا۔ لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آنے والی اب بات آ گئی ہے عزیزو۔ اب پوچھا جائے گا سوال یہ کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا،
जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनने को कपड़ा दिया, जब मैं जेल में था, कैद में था, तुम मेरी खबर लेने आए, जब मैं बीमार था तुम मेरी खबर लेने आए। यही चीजें हैं। आज आपके अमल की बात यही है कि आप अपने लिए अमली जामा जो है वो पहन लें, क्योंकि खुदावन यसु मसीह ने इन बातों को आपसे पूछना जरूर है। और वही लोग खुदावन यसु मसीह की बातचीत में शामिल होंगे और खुदा कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे आकर लो। ये यूहन्ना की इंजील में जब हम देखते हैं 24 बाब में उसकी 41 आयत में यही लिखा है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे अपनी मिरास में आकर लो। आप वो मिरास पाना चाहते हैं? आमीन। आप वो मिरास पाना चाहते हैं तो ये तरीका जो है खुदावंद ने दिया कि हम जब आते हैं तो एक दूसरे के पाँव धोते हैं, तो खुदावंद यसु मसीह की इसी में खुशी है। फिर हम यकीनन उसके गोश्त और खून में शामिल होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा जो है हमारे ईमान के वसीले से हुई है, ना कि हमारे अमल के वसीले से। ये याद रखें, आपकी ज़िंदगी जो है अमाल से नहीं बल्कि अमल से बनी है। आपकी ज़िंदगी जो है ईमान के वसीले से बनी है और अमल बाद में है। जब आप इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया तो ये उसके लिए क्या रास्तबाजी गिना गया, अमल गिना गया। इसलिए कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि लिखा है फ़ख्र तुम्हारा करना खूब नहीं, तुम्हारा फ़ख्र करना खूब नहीं। थोड़ा सा खमीर आटे में डाल दो तो खमीर हो जाता है। ये बात है, आप किसी बात पर फ़ख्र नहीं कर सकते। ईमान पर फ़ख्र करें, खुदावन यसु मसीह पर फ़ख्र करें, इस सलीब पर फ़ख्र करें जिसने आपके और मेरे गुनाहों को धो डाला है और माफ़ी दी है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराज़गी से माफ़ करने में सच्चा और आदल है। और आगे आयत है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ये है पकीज़गी का लेवल। और इसीलिए हम आज पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें शामिल होते हैं, उस यादगारी को याद करते हैं ताकि हम कायम रहें और हमारी ज़िंदगी कायम रहे और हमेशा की ज़िंदगी में हमें शामिल हो जाएं। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन।